वज़ीर-ए-आज़म साहब की सदारत में जारी है। दो अहम जो रिप्रेजेंटेशंस हैं वो दी गई हैं। एक जो रिप्रेजेंटेशन है वो बाबर अवान साहब ने दी है उन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर, जो अब हम इंशाअल्लाह मुश्तरका इजलास में पेश करने जा रहे हैं, और उस इजलास से मंजूरी के बाद जो हमारी इस्लाहात हैं वो फिर हतमी हो जाएंगी। उससे पहले हमने, आप देख रहे हैं कि 1 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन से एक गुफ्तगू शुरू हो और हम इन रिफॉर्म्स के ऊपर आगे बढ़ सकें। हम अब भी ये कोशिश जारी रखेंगे, लेकिन वक्त की तंगी के पेश नज़र हम जॉइंट सेशन जो है वो भी कॉल करने जा रहे हैं, जहाँ पे इन इस्लाहात के ऊपर एक जामे कानून साजी जो है वो हो सके। इसके अलावा जिस तरह से आपको मालूम है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं शौकत तरीन साहब, उनकी जो मुद्दत है, जो वज़ीर है वो 6 महीने के लिए अपॉइंट होता है और उसके बाद उसको किसी एक मेंबर का इलेक्शन उसको लड़ना पड़ता है। तो शौकत तरीन साहब को सेनेट का मेंबर जो है वो बनाया जाएगा। उसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्ट्री तय कर रही है, वो जो ही हतमी फैसला करते हैं तो उसके बारे में मैं फिर आपको बता सकूंगा। तीसरा, आज बड़ी एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की शहबाज शरीफ साहब ने, लीडर ऑफ अपोजिशन ने, और 1 घंटा 10-15 मिनट वो बोले और कोई समझ नहीं आई कि वो कहना क्या चाहते हैं। आप इतना तवील गुफ्तगू करें तो आप तवक्को करते हैं कि वो अपने ऊपर इल्ज़ामात का जवाब देंगे, लेकिन हमने ये देखा है कि उन्होंने 1 घंटा 10 मिनट मुसलसल झूठ बोला, जो कि एक शरीफ फैमिली का एक वतीरा बन गया है। कभी भी उन्होंने एक सच की बात जो है वो नहीं की। इसमें फिर दोबारा एक अफसोसनाक बात यह है कि फेक न्यूज़ जिस तरह से 2 दिन पहले चलाई गई और उसमें जो लोग मुलव्वस हैं, आप उनके चेहरे अच्छी तरह जानते हैं। आप लोगों को ये भी पता है उनके शरीफ फैमिली से ताल्लुकात क्या है, आप लोगों को ये भी पता है वो किस बैकग्राउंड में है, और फिर जो हेडलाइंस लगी वो भी आपको अच्छी तरह पता है कि वो एक फेक प्रोपेगेंडे का हिस्सा था। जो केस लंदन में था वो हुकूमत पाकिस्तान ने किसी तौर के ऊपर इनिशिएट नहीं किया था। 2 साल जो इन्वेस्टिगेशन हुई वो जुल्फ़कार अहमद नाम के एक फ्रंटमैन के अकाउंट्स के ऊपर हुई, और सलमान शहबाज और जुल्फ़कार अहमद के जो अकाउंट्स थे उनको लंदन की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने अपने तौर के ऊपर उसको प्रोब किया। उस दौरान उन्होंने जो हमारा एक यूनिट है बनाया गया है शहजाद अकबर साहब के अंडर, उसको भी अप्रोच किया और उसमें आने वाले जो तफसीलात हैं पैसों की, हुंडी की, उसके ऊपर बाबत जो है वो मदद मांगी। ये केस ना तो हमारे पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से इनिशिएट हुआ था, ना ही इसमें शहबाज शरीफ किसी तौर के ऊपर उस केस में शामिल थे। जो शहबाज शरीफ साहब का मुकदमा है वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के ऊपर 2 केसेस जो हैं वो इस वक्त राइप हैं, जो चल रहे हैं। इसके अलावा भी उनके ऊपर केसेस हैं, लेकिन 2 केस हैं जो बिल्कुल राइप हैं। इनमें जो एक केस है वो नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ और मिसेस नुसरत शहबाज, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज एंड अदर्स के खिलाफ जो है वो केस फाइल किया, जो कि 7 अरब और 7.32 यानी 7 अरब 32 करोड़ रुपए का रेफरेंस है, जो कि अभी चल रहा है। 6 महीने से इस अदालत में जज ही नहीं था, और ये केस में आज शहबाज शरीफ यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते फिर रहे हैं, असम्बली में आके तकरीरें करते फिर रहे हैं, तो उसकी वाहिद वजह यह है कि ये मुकदमात डे टू डे नहीं चल रहे। हमारा सिर्फ एक मुतालबा है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान की अदालतों को ये मुकदमात डे टू डे चलाने चाहिए। उसकी वजह यह है, ये 7 अरब 32 करोड़ का केस है। दूसरा केस 25 अरब रुपए का केस है, जो कि
شوگر انکوائری کمیشن کے میں کا جب تحقیقات ہوئیں اور اس کے بعد جو ایکشن میٹرکس طے کیے کابینہ نے اپنی 23 جون 2020 کی میٹنگ میں، اس میں کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس معاملات کی چھان پھٹک جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور پتہ یہ چلا کہ العربیہ اور رمضان شوگر ملز، یہ دو ملز ہیں، یہ ایک آرگنائزڈ منی لانڈرنگ نیٹ ورک چلا رہی تھی، اور 2008 اور 18 کے درمیان ان 10 سالوں میں، جس کو وزیر اعظم عمران خان ڈیکیڈ آف ڈارکنیس کہتے ہیں، یہ ان 10 سالوں میں 25 ارب روپے کا یہ علیحدہ سکیم ہے منی لانڈرنگ کا۔ ایک ایف آئی اے کا نیب کا ریفرنس ہے، ایک نیب کا ریفرنس ہے جو عدالت میں چل رہا ہے، اور ایک یہ 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے جو ایف آئی اے میں چل رہا ہے۔ میں پہلے دونوں کیسز کے آپ کو تھوڑے تھوڑے فیکٹس بتا دیتا ہوں۔ میں گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ کی تقریر جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا، میں صرف 10-15 منٹ میں آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اس سے بھی کم۔ اچھا، یہ جو دو ملیں ہیں، ایک العربیہ اور دوسری رمضان، ان کے 57 فکٹیشیس اکاؤنٹس تھے۔ ان اکاؤنٹس میں جو مختلف لوگ ہیں انہوں نے آ کے پیسے جمع کراتے رہے۔ 3.7 ارب روپیہ 2016-17 میں ایک اکاؤنٹ آپریٹ کیا گیا ملک مقصود کے نام سے۔ ملک مقصود جو ہے 3.7 ارب روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں آیا، اور ملک مقصود کون ہے؟ ملک مقصود العربیہ مل میں چپڑاسی ہے۔ اس کے بعد 2.8 ارب روپیہ حاجی نعیم صاحب کے اکاؤنٹ میں آیا۔ یہ اکاؤنٹ 2008 اور 2010 کے درمیان آپریٹو رہا۔ حاجی نعیم کون ہے؟ ان کی فرنیچر کی دکان ہے، بالکل چھوٹی زاری، اور ان کے اکاؤنٹ میں 2.8 ارب روپیہ آیا۔ پھر کیا ہوا؟ محمد وارث، اس کے اکاؤنٹ میں 2.5 ارب روپیہ آیا، اور یہ جو وارث ہے، اس کے جو کمپنی ظاہر کی گئی وہ وارث ٹریڈرز اینڈ وارث انٹرپرائزز تھی۔ اور وارث کون ہے؟ وارث جو ہے یہ مشتاق چینی والے کا ڈرائیور ہے۔ اس کے اکاؤنٹ میں صرف 2.5 ارب روپیہ آ گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ محمد اسلم، یہ اکاؤنٹ اوپن کیا گیا۔ محمد اسلم کے اکاؤنٹ میں 1.75 ارب روپیہ آیا، اور یہ کون ہے؟ یہ بیچارہ چپڑاسی ہے، اور یہ بھی ادھر مل میں کام کرتا ہے۔ اس کے بعد اظہر عباس کا اکاؤنٹ 2011 اور 2014 کے درمیان آپریٹو رہا۔ اس کے اکاؤنٹ میں 1.67 ارب روپیہ آیا، اور یہ بھی ایسے ہی اظہر عباس کو کبھی ایک بالکل میڈیوکر آدمی ہے، کوئی اس کا بزنس نہیں ہے، کچھ نہیں۔ اس کے ساتھ غلام شبیر، اس کے اکاؤنٹ میں 2012 اور 2014 کے درمیان 1.57 ارب روپیہ آیا، اور یہ رمضان شوگر ملک میں کلرک ہے۔ اس کے بعد خضر حیات کے اکاؤنٹ میں 1.42 ارب روپیہ آیا، اور یہ بھی رمضان شوگر مل میں کلرک ہے۔ اس کے بعد کیسر عباس کے اکاؤنٹ میں 1.37 ارب روپیہ آیا، اور کیسر عباس بھی جو ہے وہ بھی ایک عام آدمی ہے، کوئی اس کا نہیں ہے۔ اس کے بعد گلزار خان صاحب کے اکاؤنٹ میں، یہ بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یہ پی این تھا رمضان شوگر مل میں، اس کے اکاؤنٹ میں 1.28 ارب روپیہ آیا۔ پھر 1.25 ارب روپیہ سید محمد اکبر کے اکاؤنٹ میں آیا، اور یہ فکٹیشیس آئی ڈی جو ہے وہ یوز کی گئی، ایک آئی ڈی نیا اکاؤنٹ جو ہے وہ بنانے کے لیے وحدت روڈ لاہور میں، اور یہ مشتاق چینی والا کا آفس تھا۔ اس کے بعد 1.18 ارب روپیہ اقرار حسین کے اکاؤنٹ میں آیا۔ پھر 880 ملین روپیہ جو یعنی 88 کروڑ روپیہ جو ہے وہ انوار کے اکاؤنٹ میں آیا۔ اس کے بعد 715 ملین روپیہ ایک اور کلرک جو رمضان شوگر مل کا ہے محمد یاسین، اس کے اکاؤنٹ میں آیا۔ پھر 555 ملین روپیہ محمد مشتاق چینی والا کے اکاؤنٹ میں آیا۔ اس کے بعد
تو میں اب باقی بھی جو اکاؤنٹس ہیں ان میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ صرف لسٹ سنتے جائیے اور آپ حیران پریشان ہوتے جائیے کہ اس ملک میں ان 10 سالوں میں ہوا کیا. یہ آج جو مہنگائی ہے, آج یہ جو ہم رو رہے ہیں کہ ڈالر کدھر کدھر چلا گیا, یہ کیوں ہے؟ یہ ان وجوہات سے. اس کے بعد توقیر الدین اسلم, یہ بھی رمضان شوگر مل کا سیلز مینیجر ہے, اس کے اکاؤنٹ میں 56 کروڑ روپیہ آیا. اس کے بعد ظفر اقبال انجم, اس کے اکاؤنٹ میں 52 ارب روپیہ آیا, یہ اکاؤنٹنٹ ہے رمضان شوگر مل کا. اس کے بعد تنویر الحق کے اکاؤنٹ میں 51 کروڑ روپیہ جو ہے وہ آیا, یہ بھی رمضان شوگر مل کا ملازم ہے. اس کے بعد 461 ملین یعنی 46 کروڑ روپیہ کاشف مجید کے اکاؤنٹ میں آیا, یہ کلرک ہے. اس کے بعد 230 ملین یعنی 23 کروڑ روپیہ مسرور انور کے نام کے اوپر آیا 2009 اور 2011 کے درمیان, یہ پرسنل جو ہے وہ کیشیئر ہے. اب یہ جو سارے اکاؤنٹس اور یہ پیسے جو میں نے آپ کے پاس پڑے ہیں, یہ نہیں ہے کہ پہلے کیسز بنتے تھے جہاں پہ آپ کسی کو پکڑتے تھے, وہ آپ کو اس کو پولیس والے جو ہیں وہ رکھتے تھے, وہ مرضی کا بیان دے کے چلا جاتا تھا. یہ سارے جو اکاؤنٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑے ہیں, یہ بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں. اس میں کسی کا کوئی وہ ہے ہی نہیں کہ کسی نے اس میں کسی کو زور زبردستی کیا ہو یا کچھ ایسے کیا ہو. یہ تمام ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے. اب یہ نیب کیس جو ایف آئی اے کا جو تقریباً 7.32 بلین روپے یعنی 7 ارب 32 کروڑ روپے کا ریفرنس ہے, وہ جو اس وقت نیب میں شامل ہے, اس کی بھی تھوڑی سی تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. شہباز شریف فیملی نے انورڈ ٹی ٹیز جو ہیں وہ مینج کی. نصرت شہباز صاحبہ کے اکاؤنٹ میں 26 فکٹیشیس یعنی جعلی ٹی ٹیز آئیں جو کہ 1.9 ملین ڈالر کی. حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں 23 جعلی ٹی ٹیز آئیں جو کہ تقریباً 181 ملین روپوں کی بنتی ہیں. اس کے ساتھ 2.98 ملین US ڈالر کی بنتی ہیں حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں. سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں 127 جعلی ٹی ٹیز آئیں جو 18 ملین US ڈالر کی بنتی ہیں. اور UK اور UAE میں جن لوگوں کے نام سے یہ ٹی ٹی آئی, ان میں منظور احمد شامل ہے. منظور احمد ہمارے پنڈ رازن خان میں پاپڑ کی لگاتا ہے, اس کا پاپڑوں کی ایک جو ہے وہ ریڈی ہے. رمیز شاہد ہے, رمیز جو ہے یہ سیلز مین ہے ایک دکان کے اوپر UAE میں. ذیشان جاوید ہے, یہ پتوں کی میں اس کی کوئی چھوٹی موٹی ذمہ داری ہے. اظہر مغل ہے, یہ گجرانوالہ میں سکریپ ڈیلر ہے کباڑیا. رانا ظہیر ہے, یہ فیصل آباد میں ایک سیلز مین ہے. عدنان انور ہے جو کہ سیلز مین ہے حیدرآباد میں. اور یہ تمام جو ٹی ٹیز ہیں یہ سلمان شہباز, حمزہ, نصرت شہباز اور شہباز شریف وغیرہ کے نام کے اوپر آئی. اس کے ساتھ مسز رابعہ عمران ریسیوڈ 10 فکٹیشیس یہی ٹی ٹیز جو کہ 0.75 ملین US ڈالر کی بنتی ہیں. اس کے بعد جویریہ علی نے 0.28 ملین US ڈالر کی ٹی ٹیز جو ہیں وہ ریسیو کی. اب آج ہمارا یہ تھا کہ جب آپ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو آپ ان ٹی ٹیز کا جواب دیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ایک کیس چلا جس کا جو وہاں پہ اس میں مجھے کلیئر کر دیا گیا ہے. پھر انہوں نے بار بار یہ ذکر کیا کہ نیب کے سلیم شہزاد صاحب جو ہیں انہوں نے اس کا وزٹ کیا. سلیم شہزاد جو ہیں جو نیب کے پنجاب کے ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے ڈائریکٹر جنرل ہیں, ان کا یہ وزٹ ہے جس کے یہ ڈاکومنٹس ہیں. یہ جو وزٹ کیا سلیم شہزاد نے, یہ ایک کورس تھا جس پہ برطانوی حکومت نے پاکستان کے نیب اور FIA کے افسران کو وہاں پہ بلایا اور ان کو یہ جو ایک ہمارا USA, UK, پاکستان یہ ملکوں کے درمیان جو ایک وائٹ کالر کرائم کے اوپر ایک پارٹنرشپ چل رہی ہے, اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ ہم نے اپنے جو ہمارے افسران ہیں ان کو وہ تربیت دیتے ہیں.
اور ان کو اپنا دکھاتے ہیں سسٹمز کے وہ کیسے کام کرتے ہیں. ان کو یو کے کی حکومت نے ایک اسی طرح کے ایک ٹرپ کے اوپر وہاں پہ انوائٹ کیا، جس میں یہ اکیلے نہیں گئے بلکہ کم از کم باقی دنیا سے اور 5-7 لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ گئے تھے. اور ان سب نے وہاں پہ یہ ڈیلیگیشن کی جو لسٹ ہے یہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. مسٹر مدثر حسن ایڈیشنل ڈائریکٹر گئے نیب کے، پھر مسٹر شہزاد سلیم، عمر دراز رندھاوا، سید فرید علی، سمینہ چنگی، مجاہد اکبر، افتخار الحسن شاہ، فیض احمد ایف بی آر ڈائریکٹر، یہ ایف بی آر کی اب ہے، عاصم چاند. یہ 5-7 لوگ پاکستان سے مختلف محکموں کے جو تھے وہ گئے. ان میں سلیم شہزاد بھی شامل تھے. ان کا وہ اس کیس کے لیے کبھی بھی وہاں پہ جو ہے وہ نہیں ملے. اب یہ کہنا آج جو بڑی اچھی بات جو شہباز شریف صاحب نے کی وہ یہ کی کہ دیکھیے اگر وہاں پہ سلمان شہباز بری ہو جاتے ہیں تو اس کو میری بریت جو ہے وہ سمجھا جانا چاہیے. شہباز شریف نے یہ کہا. تو پھر یہاں کی عدالت میں آپ کی پلی الٹی کیوں ہے؟ یہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سلمان شہباز کے پیسے ہیں اس کا میں تو جواب دے ہی نہیں ہوں. وہاں تو آپ سلمان شہباز سے پوچھیں. بچوں کو آپ نے پاکستان سے باہر بھگوایا. اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ساری ٹیٹیز ہیں یہ تو بچوں کی ہے، میرا تو تعلق نہیں ہے. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سلمان شہباز ایکوٹ ہو گیا تو مجھے سمجھا جائے کہ میں ایکوٹ ہو گیا ہوں. تو پھر یہاں پہ بھی ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کا جو بیٹے کے نام کے اوپر، آپ کے بچوں کے نام کے اوپر جو ٹیٹیز ہیں وہ بیسیکلی آپ کی وزارت اعلیٰ کی وجہ سے ممکن ہو سکی. وہ اس لیے یہ اتنا بڑا پیسہ آپ کے پاس گیا ہے کہ آپ سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ فیک نیوز پھیلائی گئی اس کے اوپر تو خیر اب ویسے ہی شہزاد اکبر صاحب آف کام میں انہوں نے جو ہے وہ کیس فائل کر رہے ہیں اس کے اوپر، اور وہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیسے چلتا ہے. لیکن یہ جو پیسہ ہے، میں یہ میڈیا کے لوگوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ پیسہ کوئی عمران خان کا یا ہمارا کسی کا ذاتی پیسہ نہیں ہے. یہ پیسہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے. اور ہم جب یہ احتساب کی بات کرتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، تو ہم اس پیسے کو پاکستان کے لوگوں کے حوالے کرنے کی بات کرتے ہیں. اور یہ انشاءاللہ بڑا اہم پروسیس ہے. اس میں صرف رکاوٹ یہی ہے کہ جو اس وقت مقدمات ڈے ٹو ڈے نہیں چل رہے. ہم جوڈیشری سے ہماری بھی اپیل ہے اور پورے پاکستان کی اپیل ہے ان مقدمات کو ڈے ٹو ڈے چلایا جائے، اور تاکہ یہ ایک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے. لوگوں کے سامنے ساری بات ویسے تو بالکل کاغذوں میں ثابت شدہ ہے لیکن فارملی آپ کی طرف سے جو ہے ثابت شدہ ہونی چاہیے. دوسری کیس میں جن میں سزا ہو چکی ہے، لیکن نواز شریف کو سزا ہو چکی ہے، مریم نواز کو سزا ہو چکی ہے. مریم نواز 14 ایڈجنمنٹس دے چکی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ایک دن وکیل نہیں ہے، ایک دن وکیل صاحب کی کمر میں درد ہے. جس دن وکیل صاحب نے یہاں پہ وکالت نامہ دیا کہ میری کمر میں درد ہے، اسی دن وہ لاہور میں کیس آرگو کر رہے تھے. اس طرح کے جو فراڈ ہیں، اس طرح کی جو عدالتوں کے سامنے بالکل نیکڈ جو فراڈ ہیں، اس سے عوام کا اعتماد مجروح ہوتا ہے. اور میرے خیال میں ہماری عدالتوں کو، ہمارے جو ادارے ہیں ان کو یہ بہت اہم ہے کہ وہ اپنا اعتماد عوام کے اندر بحال رکھیں. اور بہت ضروری ہے کہ یہ جو مقدمات ہیں ان کی ڈے ٹو ڈے سماعت ہو اور ان کو اپنے جو منطقی انجام ہے اس تک پہنچائیں. یہ بتائیے گا کہ مریم نے آج کہا ہے کہ نواز شریف کو اس حکومت میں لانا بے وقوفی ہوگی، وہ کیوں آپ سے ڈر رہی ہے؟ اور ساتھ وہ جو محمد زبیر سے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ وہ ویڈیوز آئی ہیں لیکن انہیں کچھ دھمکیاں مل رہی تھی اور وہ اب بھی میرے ترجمان رہیں گے، پھر کیا موقع تھا؟ لیکن یہ وہ تو پی ایم ایل این کا اندرونی معاملہ ہے. زبیر صاحب کو رکھیں وہ نہ رکھیں اس پہ تو ہمارا کیا اس میں کنسرن. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف کو پاکستان آنا اس لیے ضروری ہے، آپ نے خود گارنٹی دی تھی. شہباز شریف یہاں پر یہ گارنٹی دے کے گئے تھے کہ نواز شریف واپس آئیں گے، اور نواز شریف کو جس طرح سے یہاں سے بھگایا گیا، جس طرح کا ایک جعلی ٹوپی ڈرامہ کیا گیا، اس کے بعد اب ضروری ہے کہ وہ پاکستان جو ہے واپس آئیں. اسی طرح سے سلمان شہباز کو پاکستان واپس آنا چاہیے. اب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے کیسز کلیئر ہو گئے ہیں تو واپس آ کے جواب دے دیں. اور اگر آپ کو پاکستان کے نظام کے اوپر اعتماد نہیں ہے
اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام لوگ جو لگے ہوئے ہیں یہ ایک ان کے خلاف لگے ہوئے ہیں. آپ پاکستان کی عدالتوں کے اوپر آپ کو عدم اعتماد ہے لیکن حکومت آپ پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ اب تک نواز شریف اور ان کی فیملی نے جب بھی مشکل پڑی ہے اپنی پارٹی کو یہاں پہ چھوڑ کے وہ بھاگے ہیں باہر اور صرف اقتدار کے لیے واپس آئے ہیں. اس طرح تو نہیں ہوتا. آپ پارٹی کے ساتھ اگر کھڑے ہی نہیں ہیں تو آپ سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی مریم نواز بھی صرف اس لیے پاکستان میں ہے کہ ہم انہیں باہر نہیں جانے دے رہے. ہم کل ان کو اجازت دیں وہ 2 منٹ میں قطر ایئر ویز کے اوپر اور ایمریٹس کے اوپر یا باقیوں کے اوپر فرسٹ کلاس میں اپنی انہوں نے ٹکٹ بھی بک کرائے ہوئے ہیں. 1 گھنٹے کے لیے بھی ہم آنکھ بند کریں مریم نواز شہباز شریف یہ سارے جوتے بھی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے پاکستان سے. یہ ان کی سیاست ہے. اس طرح سیاست نہیں ہوتی. چودھری صاحب اپوزیشن تو کہتی ہے کہ حکومت جو ہے یا وزیر اعظم عمران خان پوری حکومت مل کے انتقام کی سیاست کر رہی ہے. دوسری طرف آپ نے شہباز شریف کے کیسز کی تفصیلات دے دی ہے. انجام کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ انتقام ہے یا کہ باقی دیکھیں انجام 2 ہی ہیں. یا ہم آنکھ بند کریں یہ جوتے چھوڑ کے سارے باہر بھاگ جائیں گے اور سیاسی طور پہ ختم ہو جائیں گے. ہمارے لیے آسان ہے. ہمارا تو مقابلہ ہی ختم ہو جائے گا. یہاں پہ نون لیگ تو بیچاری ویسے ہی آج کل جو ہے وہ آپ اس کے حالات دیکھ رہے ہیں ویسے ہی جو ہے وہ بیوہ جیسی زندگی بیچاری گزار رہے ہیں. دوسرا طریقہ ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ یہ پیسہ اتنا زیادہ لے جائیں گے پاکستان سے باہر. یہ تو وہ پیسہ ہے نا نواز شریف کا شہباز شریف کا جو پیسہ ہے یہ وہ پیسہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھا ہوں جس کا ہمیں پتہ ہے. ابھی تو اربوں بلکہ کھربوں روپے ہیں جن کا مجھے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جو انہوں نے فرانس میں رکھے ہوئے ہیں جو انہوں نے امریکہ میں رکھے ہوئے ہیں. بعض تو لوگ کہتے ہیں رشیا میں ان کی بہت بڑی کمپنیز ہیں. ہمیں نہیں پتا ان کا. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ تو وہ پیسہ ہے نا. اب اتنا پیسے کے ساتھ ان کو بھاگنے دینا تو ظلم ہے. یہ پرابلم ہے. ادروائز یہ سارے باچور صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اس لحاظ سے اہم تھا کہ گزشتہ 7 روز جو ورکنگ ڈیز ہیں ان میں کورم کا مسئلہ رہا ہے. تو آج کے اجلاس میں پی ٹی آئی اور اتحادی جماعتوں کے کتنے ارکان موجود تھے اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کیا لائحہ عمل طے کیا گیا؟ میں سمجھتا ہوں کورم میں آج کل جو ہے اسپیکر صاحب کو یہ کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کووڈ کی وجہ سے لوگوں کی حاضری کم ہے اور اس وقت جو ہے وہ حاضری ہوگی بھی نہیں. لہٰذا اس کو ہمیں سسپینڈ کر دینا چاہیے کورم کے جو رول ہے اس وقت تاکہ اسمبلی کی کارروائی چلتی رہے. جی انتخابی صلاحیت کے معاملے پر آپ اپوزیشن سے بات کرنے کو ان کو منانے کے لیے ان کو تیار کرنے کے لیے تیار ہیں. چیئرمین نیب کے اوپر آپ ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اس پہ یہ 2 معیار کیوں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو نیب کا معاملہ ہے اس کے اوپر تو وہ خود ملزم ہے نا. اب مجھے بتائیں کہ کبھی کسی چور سے پوچھا ہے کہ تمہارا تفتیشی کون ہوگا یا کسی چور سے پوچھا ہے کہ تم نے کس عدالت میں جو ہے وہ اپنا ٹرائل کروانا ہے. تو لہذا شہباز شریف کو تو وہاں پر ویسے ہی اخلاقی طور کے اوپر ہی اپوزیشن لیڈر نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس مشاورت میں سب سے بڑی جو رکاوٹ وہ شہباز شریف جو ہیں وہ خود بنے ہوئے ہیں. اور جہاں تک رہی بات الیکشن کمیشن کے حوالے سے تو ہم تو الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری میں ان کی مدد کر رہے ہیں. صاف اور شفاف انتخابات آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت انہوں نے کروانے ہیں. سپریم کورٹ انہیں ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے کہہ چکا ہے. تو اس حوالے سے اب ہمیں آگے پیش رفت کرنی ہے. پوری دنیا کر رہی ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ صاحب یہ بتائیں کہ 3.25 سال ہو گئے ہیں ہم اربوں خربوں روپے کے آپ کے آدھے سے زیادہ کابینہ کے ارکان شواہد پیش رکھ چکے ہیں شریف خاندان کے خلاف. آپ بتائیں کہ قوم کو آپ کب یہ بتائیں گے کہ اتنی ریکوری ہو گئی ہے اور اتنے پیسے خزانے میں آ گئے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ نے کہا کہ شریف خاندان کی جانب سے ہمارا مقابلہ ختم ہو جائے گا. تو کیا آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کو اور بلاول بھٹو زرداری کی پارٹی کو مدد مقابلہ نہیں سمجھتے؟ نہیں یہ دیکھیں نا یہ سارے لوکل فضل الرحمان ہوں نواز شریف ہوں بلاول ہوں یہ ساری لوکل پارٹیز ہیں. یہ سینٹرل پنجاب کی پارٹی ہے بلاول بھٹو انٹیریئر سندھ کی پارٹی ہیں. پورے ملک میں تو پاکستان پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی بھی ایک نیشنل پارٹی تو ہے نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شواہد ہیں وہ آپ کے بھی سامنے ہیں عدالتوں کے بھی سامنے ہیں. نواز شریف کی اور مریم کی کنوکشن ہو چکی ہے. باقیوں کی جو سزا ہے وہ ہم اس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. اور آپ کی طرح ہمارا بھی یہی دیکھیں ہم کوئی منارکی تو نہیں ہے. ہمارے ہاں آئین ہے اس کے نیچے ادارے ہیں. ہر ادارے کا اپنا کام ہے.
इमरान खान ने और हमने अपना काम कर दिया है, अब बाकी इदारों का काम है वो अपना काम। आखिरी सवाल में अकबर चौधरी आरटीवी से। ये बताइएगा कि चंद दिन पहले स्पीकर चैम्बर में एक मीटिंग हुई थी जिसमें अब्दुल हसन और हुकूमती तय पाया था कि इंतखाबी इजलास के ऊपर कमेटी बनाई जाएगी। आया वो मामला खत्म हो गया क्योंकि आपने कहा मिस्टर का इजलास बुला के तो तस्वीर कर ली जाएगी? नहीं, वो चल रहा है अपोजिशन के साथ भी गुफ्तगू जो है वो चल रही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसको एक लंबा लिंगर ऑन ना किया जाए, और उम्मीद है अपोजिशन भी इस चीज़ को रियलाइज़ करेगी। आखिर आपने एक्विजिशन करनी है, मशीनें मंगानी है, ये सारा काम इतनी जल्दी नहीं होगा। तो हम समझते हैं अपोजिशन को इस मामले में, हम 1 साल से तो लगे हुए हैं, इससे ज़्यादा अब और क्या करें, तो इसलिए इसको आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सर। विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन वज़ीर ममलिकत इत्तलात व नशरियात फर्रुख हबीब के हमरा मीडिया से बात कर रहे थे इस्लामाबाद में। उन्होंने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात पर कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने जा रहे हैं। बाबर आवान ने इंतखाबी इस्लाहात पर प्रेजेंटेशन दी है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन को सेनेटर बनाया जाएगा। और शहबाज शरीफ से मुताल्लिक उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 घंटा मुसलसल गलत बयानी से काम लिया।